सलाम दोस्तों, मैं मुबशर जोशुआ वैगनर हूँ और मैं वैगनर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल से मुबशर केविन वैगनर हूँ। आप जानते हैं कि सन 2000 से हम पूरी दुनिया में जहां बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है यसु मसीह की खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं। हम यसु को बड़े ज़बरदस्त काम करते हुए देखते हैं। इसने बहुतों को बचाया, आज़ाद किया और शिफा बख्शी। हम जानते हैं कि वो आपके लिए भी ऐसा कर सकता है। आप हमारी खिदमत के मुतालिक जानना चाहते हैं और मौजज़ात देखना चाहते हैं तो हम आपकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं जो कि wagnerministries.org है। जब आप वहां जाएंगे तो वहां हमारे पास आपके लिए एक मुफ्त तोहफा होगा। वो एक ऐसी किताब है जो आपकी अपनी ज़ुबान में होगी और जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। सो ये हमारी जानिब से आपके लिए एक तोहफा होगा। सो हमारी वेबसाइट पर जाएं और हमारी जानिब से इस मुफ्त किताब को हासिल करें। एक और काम करना हमें अच्छा लगता है और वो है आप जैसे लोगों के लिए दुआ करना, ताकि यस्सु की कुदरत और मोहब्बत से आपकी जिंदगी में वो मौजज़ा ज़हूर में आए जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आज आप दुआ करवाना चाहते हैं तो हम आपको दावत देते हैं कि हमें इस पते पर ईमेल करें prayer@wagnersministries.org और आप हमें अपना दुआया मकसद भी बता सकते हैं। जब हम दुआ करेंगे तो हमारा ईमान है कि यस्सु सुनेगा और बड़ी कुदरत से आपकी ज़िंदगी में जवाब देगा। वो मौजज़ात का खुदा है और आज वो आपको बरकत देने की ख्वाहिश रखता है। अब मैं आपको दावत देना चाहूँगा कि आप खुदा के कलाम को सुनें जो कि आपके लिए खुशखबरी का बायस साबित होगा। सलाम दोस्तों, आज मैं आपको मरियम मगदलीनी की बाबत बताना चाहता हूँ। इस औरत की कहानी जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज की गई है, इंसानी तारीख में मुफाहमत की सबसे शानदार कहानी है, बल्कि ये रिहाई की एक ऐसी बड़ी अजीम कहानी है। और आज मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुनें और मरियम की कहानी से शनाख्त करें कि मरियम एक ऐसे माहौल में पली बढ़ी थी जिसमें इसे गुनाह के लिए उकसाया जाता था, बल्कि वो एक तवाइफ बन गई। आप जानते हैं कि एक तवाइफ की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती। इसे बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है और इसमें औरत अपनी इज्जत खो बैठती है, अपनी पाकीज़गी खो बैठती है और इसकी नज़र में दूसरों की भी कोई इज्जत और पाकीज़गी नहीं रहती। वो दूसरों को और अपनी ज़िंदगी को भी गुनाह में धकेलती है, जिसकी वजह से वो मालदार बन जाती है। उस माल से मालदार तो बन जाती है मगर वो तो भी खाली होती है। आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में पैसा ज़ख्म को भर नहीं सकता और ना ही दर्द को और मुश्किलात को हल कर सकता है। हम सब को और मज़ीद की तलाश रहती है और बहुत सारे लोग इस खला को पैसों के ज़रिए भरने की कोशिश करते हैं। यकीनी तौर पर मरियम ने भी ऐसा करना चाहा होगा, लेकिन ये काम ना आया। हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में इस खला को जिनसी बेहयाई से भरने की कोशिश करती हो। आप में से कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है वो भी ऐसे कामों यानी ज़नाकारी और हर किस्म के जिनसी गुनाहों में मुब्तला रहे हों। और शायद आपको भी मरियम की तरह मालूम हो गया होगा कि जिनसी गुनाह आपके अंदर के खला को पुर नहीं कर सकता, ये मज़ीद आपको खाली ही करता जा रहा है। आप ज़्यादा की तमन्ना रखते हैं और कभी मुतमईन नहीं होते हैं। ये एक ऐसी औरत थी जो अपने आप को ज़िंदगी के गुनाहों यानी जिस्म फरोशी में एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल में पा रही थी। एक और बात मरियम के बारे में यह है, बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसके अंदर 7 बदरूहें थीं, 7 गंदी बदरूहें थीं। उन बदरूहों ने उसे बड़ी अजियत दे रखी थी, उसे चोट पहुंचाती थीं। उन बदरूहों की वजह से उसके अंदर कोई खुशी, कोई इत्मीनान, कोई चैन, कोई आराम नहीं था। वो उनकी वजह से मुकम्मल तौर पर बड़ी ही परेशान और तंग रहती थी। आप में से बाज़ जो मुझे देख रहे हैं, शायद आप भी मरियम की मानिद ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर रहे हों। आप पर भी बदरूहों ने कब्जा कर रखा हो सकता है कि आपको और आपके ख़ानदान को भी बदरूहें चोट पहुंचाती हों, आपको अजियत देती हों, आपको खौफज़दा करती हों और आपके अंदर कोई खुशी, कोई इत्मीनान, कोई आराम, कोई ज़िंदगी ना हो। आप एक नाउमीदी की ज़िंदगी जी रहे हों, आप एक बग़ैर मकसद और बिना माने की ज़िंदगी गुजार रहे हों। मरियम की भी सूरत हाल यही थी। वो एक ऐसी औरत थी जो अपनी जिस्म फरोशी से तंग थी, जो अपने गुनाह से, पैसे के प्यार से और बदरूहों की वजह से तंग थी। इस गुनाह की ज़िंदगी ने ना सिर्फ उसे इत्मीनान और खुशी से जुदा कर डाला, बल्कि खुदा से भी जुदा कर डाला। आप देखें कि गुनाह क्या करता है। गुनाह खुदा के कानून के खिलाफ हुक्म अदूली करवाता है।
اور خدا سے جدائی ڈالتا ہے۔ خدا نے ہر فرد بشر کے دل میں اپنے قریب ہونے کی خواہش کو رکھا ہے اور خلا کو صرف خدا ہی بھر سکتا ہے۔ مریم کی مانند تاریخ میں لوگوں نے اس خلا کو دوسری چیزوں سے بھرنے کی کوشش کی، جیسا کہ پیسوں سے، گناہ سے، بدروحوں سے، مگر ہر مرتبہ وہ نا امید اور خالی رہ گئے، کیونکہ خدا کی مرضی کے خلاف اسے کسی اور چیز سے بھرنا ناممکن ہے۔ آپ اس وقت یہ دیکھتے ہوئے شاید سوچتے ہوں کہ میں مریم کی مانند نہیں ہوں، میں کوئی طوائف نہیں ہوں، اور میں نے ایسے کام بھی نہیں کیے ہیں، اور نہ ہی 7 بدروہیں میرے اندر رہتی ہیں، ایک بڑا ہی اچھا آدمی ہوں۔ مگر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اچھا نہیں ہے، ہم سب نے گناہ کیا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یہ آپ کے اچھے اور برے کاموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ صرف ایک گناہ آپ کو خدا سے جدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ کے خدا کے ساتھ رشتے کو توڑ ڈالتا ہے۔ ہم سب ایسی ہی صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اندر اطمینان نہیں، خوشی نہیں، اور خدا کے ساتھ تعلق نہیں۔ آپ چاہیں جس بھی خدا کی پرستش کرتے ہوں، آپ تو بھی نا امیدی کا شکار ہیں۔ آپ چاہیں جو بھی کام کر لیں، آپ کو ہمیشہ بغیر مقصد کے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کا خدا سچا نہیں ہے۔ یہ گناہ ایک جراثیم کی مانند ہے جو کہ ہمارے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مار رہا ہے۔ ایک دن یہ ہمیں مار ہی ڈالتا ہے جب تک کہ کسی چیز کی مداخلت نہیں ہوتی، اور بلکہ کسی شخصیت کی جب تک مداخلت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ خدا آپ کی تمام مصیبتوں سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق منقطع ہوا ہے، اور ہم دوسری چیزوں سے اپنے لیے مقصد، امید اور معنی تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سب جنسی گناہ میں ملوث ہیں، لالچ میں مبتلا ہیں، اور لوگ بدرو گرفتہ ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے خداؤں کے آگے جھکتے ہیں۔ ہم مقصد، امید اور خوشی کی خاطر بہت ساری چیزوں کو آزماتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی کا شکار رہتے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ رشتہ بنانے میں ناکام ہی رہتے ہیں۔ خیر، خدا کے پاس منصوبہ تھا۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ بے گناہی کی زندگی گزارے، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اگر وہ ایسا کر سکتا تھا تو وہ ایک دن ہماری خاطر جان بھی دے سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ گناہوں کی مزدوری اور میرے گناہوں کی مزدوری اور آپ کے گناہوں اور مریم کے گناہوں کی مزدوری موت ہے۔ ہمارے گناہوں کی مزدوری موت ہے۔ اس طرح خدا سے نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی جدائی ہو جاتی ہے، اور خدا ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ بے گناہی کی زندگی گزارے اور بالآخر موت کو گلے لگائے۔ وہ موت کا مستحق نہ تھا، بلکہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے موت کے مستحق تھے، مگر یسوع ہماری خاطر موا۔ جب یسوع زمین پر تھا، وہ مریم سے ملا، جو کہ ایک طوائف تھی۔ وہ پیسے سے پیار کرتی تھی، جس کے اندر 7 بدروہیں تھیں۔ وہ یسوع سے ملی، اور جب یسوع نے اس سے ملاقات کی تو اس نے اسے پیچھے نہیں دھکیلا اور یہ نہیں کہا کہ تو ایک بری عورت ہے، میں تجھ سے نہیں ملنا چاہتا، نہیں، بلکہ اس کا بچاؤ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عورت کو یقینی طور پر نجات کی ضرورت ہے، اور اسے اس کی گناہ آلودہ زندگی اور پیسے کے پیار سے بدروہوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے، اور یسوع نے ایسا ہی کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف یسوع ہی ایسا کر سکتا تھا، اور یسوع نے ایسا ہی کیا۔ اس نے مریم سے ملاقات کی، اور اچانک سے مریم جس امید، اطمینان، خوشی کی تلاش کئی سالوں سے جسم فروشی کر کے پیسے سے کر رہی تھی، جو پہلے اسے کبھی میسر نہ تھی، لیکن جب وہ یسوع سے ملی تو اسے یہ سب کچھ مل گیا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یسوع نے مافوق الفطرت طور پر مریم میں سے ان 7 بدروہوں کو نکالا۔ اس نے مریم کو حکم دیا کہ اپنی جسم فروشی کی زندگی کو ترک کر دے۔ تجھے گناہ کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ تجھے آزادی کی زندگی کے لیے بلاہٹ ہوئی ہے، اور فی الفور وہ ان بدروہوں سے آزاد ہو گئی۔ اس نے اسی گھڑی اپنی جسم فروشی کی زندگی کو ترک کر ڈالا، اور وہ یسوع کی پیروی کرنے لگی، اور وہ یسوع سے بات کرنے لگی اور اس کی ماننے لگ گئی۔ وہ یسوع کے متعلق جتنا ہو سکتا تھا سب کچھ جاننا چاہتی تھی، جو کہ خود خدا تھا۔
وہ بہت شکر گزار تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع آپ کو آزاد کرتا ہے تو اس کے لیے آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، بہت شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ کئی سالوں سے بدروحوں سے جکڑی ہوئی تھی، لیکن ایک ہی لمحے میں یسوع نے اسے آزاد کر ڈالا، اسے اس کی زندگی واپس مل گئی۔ میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہماری کنونشن منعقد ہوتی ہیں اور لوگ ہماری کنونشن میں آتے ہیں، وہ بھی بدروح گرفتار ہوتے ہیں، جنہیں درختوں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا اور جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے تھے، کیونکہ بدروہیں مکمل طور پر ان پر قابض ہوتی تھیں، وہ انہیں اذیت پہنچاتی تھیں۔ لیکن جب وہ کنونشن میں آتے اور یسوع پر اپنا ایمان رکھتے تو وہ بدروہیں انہیں چھوڑ کر بھاگ جاتی۔ آج جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع آپ کو بدروحوں سے رہائی دینا چاہتا ہے جو آپ کو اذیت پہنچا رہی ہیں۔ ہماری کنونشن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کہ گناہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جنسی گناہ کرتے ہوں یا کسی بھی قسم کے گناہ کیوں نہ کرتے ہوں، جس میں نفرت، کڑواہٹ، معاف کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، زناکاری کرنا، لالچ کرنا، غرور کرنا، یہ تمام قسم کے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوتے ہیں۔ وہ ہماری کنونشن میں آتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ یسوع کے متعلق سنتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع ان کی جگہ ان کے گناہوں کی خاطر قربان ہوا ہے۔ وہ خدا کے متعلق سنتے ہیں کہ جو ان کو ہلاک کرنا نہیں بلکہ ایسا پیار کرتا ہے کہ اپنے اکلوتے کو ان کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ پھر وہ یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مریم کی مانند اپنے گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر دیتے ہیں اور یسوع کے معجزات کی وجہ سے بڑی خوشی سے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ مریم بھی بہت خوش ہو گئی تھی جب یسوع نے اسے ان بدروحوں اور گناہ آلودہ زندگی سے رہائی بخشی تھی۔ دوستو، ابھی آپ مریم مگدلینی کی سچی کہانی سن رہے تھے۔ وہ عورت جس نے یسوع مسیح کی معجزاتی قدرت کا تجربہ حاصل کیا تھا، اور میں آپ کو ایک اور شخص کی سچی کہانی بتانا چاہتا ہوں جس نے اسی طرح کی یسوع مسیح کی معجزاتی قدرت کا تجربہ حاصل کیا۔ کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے افریقہ میں کنونشن کے بعد میں نے بیمار لوگوں کے لیے دعا کی، اور وہ آدمی اسٹیج پر آیا اور وہ بڑی گرم جوشی سے اسٹیج پر چل رہا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یسوع نے اسے کس طرح سے شفا بخشی ہوگی۔ اس نے ہمیں یہ زبردست کہانی بتائی۔ اس نے کہا کہ 3 سالوں سے ابلیس نے مجھے بڑی بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ اسے دورے کا مسئلہ تھا۔ اسے ایسا دورہ پڑتا تھا کہ اس کے جسم کی پوری دہنی جانب، یعنی اس کے ہاتھ، پاؤں اور آدھا جسم بالکل ہی مفلوج ہو جاتے تھے۔ وہ جسم کی دہنی طرف سے بالکل بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب وہ اوپر سٹیج پر آ رہا تھا، وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اور میں اسٹیج پر چل رہے ہیں، اور وہاں پر لوگ یسوع کے اس معجزے کی وجہ سے خداوند کی تعریف کر رہے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہے تھے۔ وہ رات بہت ہی زیادہ خوشی کی رات تھی۔ یہ بہت ہی زبردست تھا کہ وہ کنونشن میں آیا جو کہ اپنے دورے کی وجہ سے اپنی ایک طرف سے مفلوج تھا اور 3 سالوں سے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ لیکن جب اس نے یسوع کے بہائے ہوئے خون پر ایمان رکھا کہ اسے شفا بخشے، تو اس نے خدا کی معجزاتی قوت کو حاصل کیا۔ اس نے اپنے فالج سے شفا پائی۔ ہم اس کی شفا اور جسم میں مضبوطی کو محسوس کر رہے تھے۔ اس نے اس کا وہاں مظاہرہ کیا۔ دوستو، خدا کی معجزاتی قدرت جو خدا کے کلام میں مرقوم ہے، مریم کے دور میں بھی سچی ثابت ہوئی، اور اس آدمی کے لیے جو افریقہ کا رہائشی تھا سچی ثابت ہوئی۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع کی اس معجزاتی قدرت پر ایمان لائیں جو کہ واحد سچا خدا ہے اور جو آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ مریم آزادی کے لیے اور بدروحوں سے رہائی پانے کے لیے اور اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کر کے بہت خوش تھی۔ ایک رات اسے ایک خیال آیا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے جو کہ ایک نہایت ہی قیمتی عطر ہے۔ وہ ایسا عطر تھا جو حقیقت میں بہت ہی زیادہ قیمتی تھا۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ 1 سال سے بھی زیادہ کمائی کی مالیت رکھتا تھا۔ اس کی پچھلی زندگی کی وجہ سے وہ بہت مالدار ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی کمائی سے اس عطر کو خرید رکھا تھا۔ وہ ایک قیمتی عطر تھا۔ ایک رات اسے یہ خیال آیا، وہ یسوع کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یسوع نے جو ہماری خاطر کیا، ہم اس کا صحیح معنوں میں شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے ہماری زندگی کو گناہ سے چھڑایا ہے اور وہ زندہ امید دلائی جس سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرائے گئے۔ ہم بھی ہمیشہ اس کا ہر ممکن طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا۔ ایک رات جب یسوع رات کا کھانا کھا رہا تھا تو وہ اس عطر کو لائی۔ اس نے وہ سارا عطر یسوع کے قدموں میں انڈیل ڈالا۔ اس نے تھوڑا بہت نہیں،
उसने थोड़ा बहुत नहीं, उसने थोड़ा सा अतर यीशु पर नहीं डाला, बल्कि उसने अपना सारा अतर यीशु के कदमों पर डाल दिया, क्योंकि उसके लिए यीशु उस तमाम खुशी से बढ़कर था। वो उस कीमती चीज को यीशु की नजर करना चाहती थी। आप जानते हैं कि यीशु के गिर्द जमा लोगों ने ये मुहाजरा देखा तो वो बुड़बुड़ाने लगे। वो क्या समझता है कि ये औरत कौन है? उसकी पुरानी जिंदगी की वजह से नापसंद करते थे। आप देखेंगे जब यीशु आपके गुनाहों को मुआफ फरमाता है और आप अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करते हैं तो फिर इस जिंदगी को याद नहीं करता, आप मसीह में नया मखलूक बन जाते हैं। यीशु ने उसकी पुरानी जिंदगी की जानिब नजर नहीं की, बल्कि वो उसकी अब की जिंदगी को देखा। लेकिन उन लोगों ने उसकी पुरानी जिंदगी को याद रखकर उसे हकीर जाना। वो कहने लगे कि ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि इतना कीमती अतर यीशु के कदमों में गिरा दिया। मगर यीशु ने जवाब दिया और उनसे कलाम किया कि क्या तुम नहीं जानते कि इस औरत को बड़े गुनाहों से माफ़ किया गया है और इस अजीम मुआफ़ी की वजह से वो ज़्यादा मोहब्बत दिखाती है। उसने ये सब करके अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है और रहती दुनिया तक उसकी कहानी सुनाई जाएगी। 2000 साल बाद भी यीशु सच्चा साबित हो रहा है, क्योंकि आज मैं आपको यहाँ उस औरत की कहानी सुना रहा हूँ कि जब यीशु हमें आज़ाद करता है तो हमें भी इसी तरह अपनी मोहब्बत को जाहिर करना चाहिए। मरियम यीशु की पैरवी करने लगी। वो यीशु के साथ रहती थी जब वो मौजज़ात दिखाता और लोगों को खाना खिलाता और उस तरह के बड़े ज़बरदस्त काम करता था। वो उस कठिन घड़ी में भी उसके साथ थी। वो वक्त इंसानी तारीख का एक बड़ा होलनाक वक्त था, जिस दिन यीशु को पकड़वाया गया और उसे बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया गया, जो उससे कभी सरजद नहीं हुआ था। वो एक ऐसा आदमी था जो मौत का मुस्तहक ना था, क्योंकि उसने कभी भी गुनाह नहीं किया था, लेकिन उसने अपनी जान को अपनी मर्जी से मजहबी रहनुमाओं और रोमी लोगों के हवाले कर दिया ताकि उसे मसलूब किया जाए। उस पर कोड़े बरसाए गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, उसके हाथों पांव में कील ठोंके गए, उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया, उसे लोगों के सामने शर्मिंदा करने के लिए बरहना किया गया। उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर उसने ये सब आपकी खातिर बर्दाश्त किया, सिर्फ आपके लिए। उसने ये मेरे लिए किया, उसने ये मरियम के लिए किया। आप देखें कि यीशु मरियम के गुनाहों को माफ करने पर कादिर था, क्योंकि उसने मरियम की खातिर उस दिन सलीब पर उसके तमाम गुनाहों को खींच लिया। और मरियम वहां सलीब के पास खड़ी अपने निजात दहिंदा को मार खाते और सलीब पर चढ़ते हुए और मरते हुए देख रही थी। वो अपने मुंह को छुपाए रो रही थी कि उस आदमी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। उसने मुझे मेरी गुनाह आलूदा जिंदगी से रिहाई बख्शी, उसने मुझे बदरूहों से रिहाई बख्शी। वो एक बड़ा ही जबरदस्त बंदा था। अब वो मर चुका है, वो बिल्कुल बिखर कर रह गई थी। उसने इस होलनाक मंजर के मुतालिक कभी नहीं सोचा था, क्योंकि यीशु को मार डाला जाएगा। जब यीशु ने वफात पाई तो उसका बदन सलीब पर से उतार लिया गया। उसे कब्र में मरियम सब देखकर टूट चुकी थी। वो रोने लगी। यीशु को जुम्मे के दिन मसलूब किया गया। वो हफ्ते के दिन रोती रही और फिर इतवार की सुबह वो यीशु की कब्र पर गई। वो कब्र एक बाग में थी। वो वहां पर कब्र पर रोने को जा रही थी। यीशु के लिए वो अपने मुर्दा खुदावंद के लिए रोई। यीशु कैसे मर सकता है? मुझे मरना चाहिए था। मैं वो थी जिसने जिस्म फरोशी की जिंदगी गुजारी। मैं वो थी जो बदरू गिरफ्तार थी। मुझे अपने गुनाहों की खातिर मरना चाहिए था। यीशु ने मेरे गुनाहों को ले लिया और मेरी मौत को भी ले लिया। खैर, वो वहां बाग में रो रही थी। किसी ने उसके पीछे से आकर उसके कंधों पर थपथपाया और वो समझी कि बागबान है और कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। आप देखें, और ज्यादा रोने लग गई, क्योंकि एक अजीब बात वहां पर रूनुमा हुई। जैसे ही सुबह सवेरे वो कब्र पर गई, पत्थर लुढ़का हुआ था। उसने कहा कि ये पत्थर किसने लुढ़काया है, और वो कब्र के अंदर भागी गई और यीशु के बदन को वहां ना पाया। उसने कहा कि यीशु का बदन कहाँ गया, और वो अपने जहन में सोचने लगी कि शायद चोरों से चुरा ले गए, और हो सकता है कि उसके बदन को फेंक दिया हो। यीशु मसीह के बदन को बड़ी ही इज्जत के साथ इस कब्र में रखना चाहिए था, मगर उसके बदन को यहां से गायब कर दिया गया है। इसी वजह से वो बाग में बैठी रो रही थी।
وہ اپنے خداوند کی موت پر رو رہی تھی، وہ اپنے خداوند کے بدن کے غائب ہو جانے پر رو رہی تھی کہ اس کے بدن کو کہاں لے جایا گیا ہے۔ کسی نے اس کے کندھے پر تھپتھپایا اور وہ اسے باغبان سمجھی، اور وہ کہنے لگی کہ کیا تم جانتے ہو کہ یسوع کے بدن کو کہاں لے گئے ہیں؟ کیا تم مجھے بتاؤ گے تاکہ ہم اسے واپس اس جگہ لا سکیں؟ اور پھر اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی۔ اس نے سنا کہ کسی نے اس کا نام پکارا، مریم۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ اس آواز سے واقف تھی۔ اس نے آواز پہچانتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یسوع کو کھڑا پایا۔ اس منظر کو دیکھ کر بڑی خوشی سے بھر گئی اور کہنے لگی یہ کتنی ہی خوشی کی بات ہے، جہاں وہ دکھ میں رو رہی تھی وہ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اور اس نے یسوع کو چھونا چاہا اور یسوع مسیح سے وہ کچھ کہنے لگی۔ اس نے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اسی وقت اسے احساس ہوا کہ وہ باتیں جو یسوع کرتا تھا کہ ایک دن وہ سب کے گناہوں کی خاطر موت کو گلے لگائے گا لیکن وہ مردہ نہ رہے گا۔ یسوع مسیح میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ موت بھی اس پر غالب نہ آ سکی تھی۔ وہ مریم کی خاطر ہوا مگر وہ مردہ نہ رہا۔ وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، اور اتوار کی صبح جب مریم باغ میں تھی یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مریم وہ پہلی انسان تھی جس نے یسوع کو سب سے پہلے جی اٹھنے کے بعد دیکھا؟ یسوع نے اس کے ساتھ اس معجزے کی خوشخبری کو بانٹا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا کہ موت اور گناہ یسوع پر غالب نہ آ سکے، بلکہ اس نے انہیں شکست دے دی۔ اور اس نے مریم سے کہا کہ جا کر لوگوں کو بتا اور میرے شاگردوں کو اس بات کی خبر سنا اور ہر ایک کو بتا کہ یسوع زندہ ہے۔ وہ بتانے کے لیے دوڑی گئی اور اس نے یہ خبر پہنچائی کہ دیکھو یسوع جی اٹھا ہے اور وہ اب مردہ نہیں۔ اس نے تاریخ کا ایک دکھ بھرا وقت دیکھا، یعنی مسیح کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی فتح ثابت ہوئی کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ وہ اس بات کی سب سے پہلی گواہ، اسے سب سے پہلے اس جلالی کام کا پتہ چلا اور بڑی ہی خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتاتی تھی کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ دوستو، آپ جو دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ یسوع آج بھی زندہ ہے۔ وہ آج بھی وہی کام کرتا ہے جو پہلے زمین پر رہ کر کرتا تھا۔ وہ آج بھی گناہ آلودہ زندگی سے آزاد کرتا ہے۔ وہ آج بھی ہمیں رہائی دیتا ہے بری بدروحوں سے۔ وہ بیماروں کو شفا دیتا، مردوں کو زندہ کرتا، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اگر آج اپنا ایمان یسوع پر لاتے ہیں جیسے مریم ایمان لائی، تو آپ اپنی زندگی میں امید، خوشی، اطمینان اور مقصد کو پا لیں گے۔ آپ یہ سب کچھ یسوع میں پا سکتے ہیں۔ مریم نے اپنی زندگی میں جسم فروشی کو ترک کر ڈالا۔ آج آپ کو بھی یسوع گناہ آلودہ زندگی سے رہائی دینا چاہتا ہے۔ مریم تمام بری طرح کی بدروحوں سے آزاد ہو گئی، اور آج یسوع آپ کو بھی تمام بدروحوں سے، گندی بیماریوں اور دردوں سے رہائی دینا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے مریم بہت زیادہ خوش تھی جو یسوع نے کیا تھا۔ یسوع نے آج آپ کو بھی آزاد کر دیا ہے، اور جس کے لیے آپ بھی بہت شکر گزار ہوں گے۔ اور جو کچھ یسوع نے آپ کے لیے کیا، تو اب آپ بھی یسوع کی خدمت کر کے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہوں گے۔ تاریخ کا ایک عظیم لمحہ یہ تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا، جس کی پہلی گواہ مریم ٹھہری، اور اس نے اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیلوں کے نشان دیکھ کر کہا کہ تو ہی میرا خدا اور میرا خداوند ہے۔ آج میں آپ کو بھی یہی اگر کچھ کرنے کا کہوں گا، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ توبہ کے لیے اپنے گھٹنوں پر جھک جائیں یسوع کے سامنے، اسے پکار کر کہیں، میرے خداوند، میرے خدا، مجھے بچا اور مجھے معاف کر، میری مدد کر، میں تا عمر تیری خدمت اور تیری پرستش کر سکوں۔ جیسا یسوع نے مریم کے لیے کیا، یسوع نے میرے لیے بھی کیا، اور اب میں مریم کی مانند پوری دنیا میں جا کر انجیل کی بشارت دیتا ہوں کہ یسوع زندہ ہے۔ انجیل مقدس کی بشارت دیتا ہوں، اور واقعی پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی خوشخبری نہیں کہ یسوع زندہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے بائبل مقدس میں سے آج کتنی زبردست کہانی سنی ہے۔ کیا یہ زبردست بات نہیں کہ کس طرح یسوع نے مریم کی زندگی کو بدل ڈالا؟ اس نے اس کے گناہوں کو معاف کر ڈالا اور اسے اس کے مستقبل کے لیے اپنی بڑی قدرت سے بھر دیا، اور وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی۔ دوستو، میں جانتا ہوں جیسا کہ آج کا پیغام آپ کو سنایا گیا ہے، خدا آپ سے ہم کلام ہوا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہی کچھ کر سکتا ہے۔
میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ لیں، جس طرح مریم مگدلینی نے لیا اور جس طرح میں نے بھی اپنی زندگی میں لیا اور پوری دنیا میں کئی لوگوں نے گزرے سالوں میں لیا ہے۔ کیا آج آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور یسوع کو اپنی زندگی کا سارا اختیار سونپیں گے؟ میں اس وقت آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یسوع کو اپنا خداوند بنانا چاہتے ہیں اور اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ دعا کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیں۔ خداوند یسوع، میں اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کئی بار اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں۔ میں اپنے تمام گناہوں کے لیے تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ جب تو صلیب پر قربان ہوا تو تو میرے گناہوں کی خاطر قربان ہوا۔ اب مجھے معاف فرما۔ یسوع، تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے دوزخ سے بچایا اور فردوس کے لیے تیار کیا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرا لہو میرے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یسوع، میری زندگی میں آ اور مجھے نیا مخلوق بنا۔ میری زندگی کو بدل ڈال جس طرح مریم مگدلینی کو بدلا ہے۔ میری مدد کر کہ میں آئندہ گناہ کو نہ کہہ سکوں اور مجھے آزمائش میں نہ لا، اور اب سے میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور صرف تجھے ہی اپنا خدا مانوں گا۔ مجھے بچانے کے لیے یسوع تیرا شکر ہو۔ آمین۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ لے لیا ہے۔ یہ ایسا فیصلہ ہوگا جس کے لیے آپ کو کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ اس دن کو منائیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی خاص دن ثابت ہوا ہوگا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے بہتوں نے یہ دعا کی کہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا اور آپ کے گناہ بخشے گئے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے بدنوں میں شفا کے معجزات بھی ظہور میں آئے ہوں گے اور بدروحوں سے رہائی بھی پائی ہوگی، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اس بات کا اقرار کریں کہ ہاں، یسوع نے مجھے بچا لیا ہے اور شفا یاب کیا ہے۔ آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں میسج کریں۔ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر ہم سے ضرور رابطہ کریں اور ہمارے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے بھی ضرور کانٹیکٹ کریں، اور یسوع نے جو آپ کی زندگی میں کام کیا ہے بالکل ویسا ہی ان کو بتائیں۔ آپ ایسا اس لیے کریں گے کیونکہ جو لوگ اس ٹیلی ویژن کو، اس نشریات کو سن رہے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ دعا کر سکیں اور ان معجزات کو دیکھ کر آپ کے ساتھ خوشی منا سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یسوع کے چاہنے والوں کو آپ خود بھی ان سے رابطہ کریں اور اس کے بارے میں ان کو بتائیں اور اس طرح کی عبادات میں ان کو دعوت دیں۔ میرے عزیز دوستو، ابھی اور اسی وقت نکالیں اور ہم سے رابطہ کریں کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں کیا کیا کام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج کا دن وقت گزارنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یسوع کی یہی خوشخبری آج آپ کے لیے ہے۔ جس طرح مریم مگدلینی کی زندگی بدلی، آپ کی بھی بدلے۔ آج کا پیغام جو آپ نے سنا، میرا اس پہ پورا ایمان ہے کہ یہی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔